तमाम एक सबसे ऊंचे दर्जे का आलिम होगा। एक ऊंचे दर्जे का ये एक दुनिया में अल्लाह ताला ने कानून बना दिया है, सब एक दर्जे के नहीं होते, सब कोई मिसाल के तौर पर ओहदे होते हैं। एक कांस्टेबल होता है, एक हेड कांस्टेबल होता है, एक सब इंस्पेक्टर होता है, एक इंस्पेक्टर होता है, एक कमिश्नर होता है, एक आईजी होता है, एक एडीजी होता है। ये ओहदे होते होते वजीर आजम पर जाकर खत्म होते हैं। तो ये ओहदे ऐसा नहीं होता कि सब वजीर आजम हो, ऐसा नहीं होता कि पूरे लोग कमिश्नर बन जाएं, ऐसा नहीं होता कि सब आईजी या डीआईजी बन जाएं। हर एक का एक मकाम होता है, हर एक का एक मकाम। तबारक व तआला ने दुनिया में सबको बराबर नहीं रखा, तो ऐसे ही औलियाए किराम में भी तबारक व तआला ने सबको यकसा नहीं रखा। औलियाए किराम नफ्से विलायत में सब बराबर हैं, मगर इन औलिया में भी कुछ मखसूस औलिया हैं जिनका मकाम मर्तबा दूसरे औलिया से ऊंचा है, दूसरे औलिया किराम से ऊंचा है। और जो सबसे औलिया किराम में ऊंचे होते हैं उनको हदीस पाक में मुजद्दिद कहा जाता है, उनको मुजद्दिद कहा जाता है। मुजद्दिद कौन होते हैं? हदीस पाक में हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यबअसु लिहादिहिल उम्मती अला रासी कुल्ली मियाति सनदिन व युजद्दिदु लहा दीनहा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत के लिए हर सदी के इख्तिताम पर, हर 100 साल पर एक ऐसी शख्सियत को पैदा करेगा जो दीन की लोगों के लिए तजदीद करेगा, दीन को रिन्यूअल करेगा, दीन को नए अंदाज में समझा के बना के नाफिजुल अमल बनाएगा। ये मुजद्दिदीन है। और मुजद्दिद में जैसे अंबिया किराम का तसलसल आपने सुना, अंबिया किराम बहुत सारे हैं। उन अंबिया किराम के बारे में ज़हन में रखें कि अंबिया किराम एक इलाके के लिए एक नबी होते थे, दूसरे इलाके के लिए दूसरे नबी होते थे। एक ही ज़माने में 2 नबी पाए जाते थे, एक ही ज़माने में 4 नबी पाए जाते थे अलग अलग इलाकों के लिए। तो जिस तरह अंबिया किराम एक वक्त में एक से ज़ायद मुख्तलिफ इलाकों के लिए होते थे, ऐसे ही ये मुजद्दिदीन जो औलिया किराम में ऊंचा मकाम मर्तबा रखने वाले हैं मुख्तलिफ होते थे। इस इलाके के ये मुजद्दिद, उस इलाके के वो मुजद्दिद, उस इलाके के वो मुजद्दिद। ये दीन की तजदीद का जहाँ जैसे जरूरत होती काम करते रहते थे। अब यहाँ ये ज़हन में रखें, इन मुजद्दिदीन के ऊपर भी एक बड़ी शख्सियत होती, मुजद्दिदीन के ऊपर भी औलिया किराम में एक बड़ी शख्सियत होती जिसे दुनिया शेखुल इस्लाम कहती है, जिन्हें दुनिया शेखुल इस्लाम उलमाए किराम वजाहत फरमाते हैं। देखो किसी भी दीनी मदरसे में जो ओहदे होते हैं, तफसीर के पढ़ाने वाले को, तफसीर में महारत रखने वाले को शेखुल तफसीर कहा जाता है, हदीस में महारत रखने वाले को शेखुल हदीस कहा जाता है, अदब में महारत रखने वाले को शेखुल अदब कहा जाता है, तारीख में महारत रखने वाले को शेखुल तारीख कहा जाता है, तजवीद में महारत रखने वाले को शेखुल तजवीद कहा जाता है, और जो हर फन में महारत रखता है उसे शेखुल इस्लाम कहा जाता है। शेखुल इस्लाम खुसूसियत के साथ आज हमारे शेखुल इस्लाम हुजूर आरिफ बिल्लाह हाफिज़ कलामुल्लाह हजरत मौलाना मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी बानिए जामे निज़ामिया अलैहि रहमतुल व रिज़वान, जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला उनके नसब से हैं, उनकी औलाद में से हैं, जिन्होंने हैदराबाद में जामे निज़ामिया की बिना रखी। और ये बिना जो रखी उन्होंने अपने तौर पर नहीं रखी, बल्कि मशहूर वाक़या है। वाक़ये की तरफ थोड़ा मैं नए लोगों के लिए बात को सामने रखता हुआ आगे बढ़ूँ कि बानिए जामे निज़ामिया अलैहि रहमतुल व रिज़वान ये इश्क़ व मोहब्बत का पैकेट है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं। कितनी मोहब्बत करते थे मैं बताऊं? इत्तेफाक ये है कि आप पढ़ाते बैठे हुए थे, आपको आपके बेटे के इंतकाल की खबर पहुंचाई। सोचो अगर हमें हमारे बेटे के मरने की खबर पहुंचे तो हम कितना तड़प जाते हैं, कितना बेचैन हो जाते हैं। मरना तो सभी को है, ये दुनिया हमेशा रहने के लिए नहीं बनाई गई, खत्म होना है। हम बेचैन हो जाते हैं, जो काम कर रहे होते हैं छोड़ देते हैं।
دفتری کام چھوڑ دیتے ہیں، پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں، بے چین ہو کے فوری بیٹے کی میت کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ مگر بانی جامع نظامیہ حضور اکبر اللہ فاروقی علیہ الرحمت و رضوان کا عشق رسول ہے کہ آپ پڑھا رہے تھے، بیٹے کے مرنے کی خبر پہنچی تو آپ نے پڑھانا ترک نہیں کیا۔ میراث رسول جو علم نبوت ہے، پڑھا رہے تھے، پڑھاتے رہے، غم سے نڈھال نہیں ہوئے، بے چین نہیں ہوئے، تڑپے نہیں۔ فرمایا تجہیز و تدفین و تدفین کا انتظام کرو۔ لوگ انتظام میں لگ گئے اور آپ ادھر پڑھانے میں مصروف ہیں۔ جب جنازہ تیار ہو گیا، آ کے آپ کو خبر دی گئی کہ حضور جنازہ تیار ہے، تشریف لائی، تو آپ تشریف لائے۔ بیٹے کی میت پہ باپ آئے تو کیا جذباتی منظر ہوتا ہے، کتنا رونا دھونا واویلا کرنا ہوتا ہے، مگر یہاں ایسی کوئی کیفیت نہیں۔ یہاں بھی عشق رسول کا ایک بہترین نمونہ بانی جامع نظامیہ نے پیش فرمایا۔ آئے، میت کے کان کے قریب اپنا منہ لے گئے اور بولے، بیٹا قبر میں جب جاؤ گے، رسول پاک تشریف لائیں گے تو میرے آقا کو میرا سلام عرض کرنا۔ یہ ہے محبت۔ اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمہ مدینہ طیبہ میں سکونت پذیر ہونے کے ارادے سے چلے گئے، ہجرت کر حیدرآباد چھوڑ کر چلے گئے۔ ارادہ تھا وہیں رہ جائیں گے، مگر ہوا کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور اشارہ منامی فرمایا۔ منام کہتے ہیں نیند۔ حالت نیند میں، خواب میں حضور علیہ السلام نے بانی جامع نظامیہ کو مدینے میں ٹھہرنے کے بجائے دکن واپس جا کر جامع نظامیہ کی بنیاد رکھنے کا حکم آتا۔ بانی جامع نظامیہ کے دل میں تڑپ پیدا ہو گئی، بے چینی پیدا ہو گئی، ایک خیال پیدا ہو گیا کہ کیا کروں۔ ایک طرف حکم ہے کہ دکن واپس چلا جاؤں، دوسری طرف خواہش ہے کہ سرکار کے قدموں میں رہوں۔ حکم کی تعمیل کرتا ہوں تو قدموں کی غربت چھوٹ جائے، قدموں میں رہتا ہوں تو حکم کی تعمیل رہ جائے۔ بے چین ہونے لگے۔ بالآخر عشق نے فیصلہ کیا کہ حکم سراف حکم، ہماری اپنی خواہش، ہماری حکم سرکار کا ہے۔ اب ارادہ کر لیے دکن واپس آنے کا۔ اسی واپسی کے منظر کو ایک مرتبہ جامع نظامیہ میں، بہت پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا جس میں ہمارے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی مدد اللہ مورانی کو بہت شاندار اسٹیج بنا کے بہت اونچے مقام پر بٹھایا گیا اور وہاں تقریر کروائی گئی جامع نظامیہ علماء کے ذریعے۔ عوام بھی ہے، علماء بھی ہیں، جنگید علماء۔ وہاں پیر و مرشد نے بانی جامع نظامیہ کی مدینے سے واپسی کے واقعے کی اس انداز میں نقشہ کشی کی کہ آپ نے فرمایا کہ گویا گنبد خضرا سے آواز آ رہی تھی، اے اللہ جاؤ، ہمارے حکم سے حیدرآباد میں جامع نظامیہ کی بنیاد رکھو۔ تمہارے دل میں یہ تڑپ ہے کہ مدینہ تم سے چھوٹ رہا ہے، مدینے کی گلیاں تم سے چھوٹ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، مدینہ تو تم سے چھوٹ رہا ہے، مگر مدینے والا تم سے دور نہیں۔ مدینے کی گلیاں تو تم سے چھوٹ رہی ہیں، مگر مدینے والا تم سے دور نہیں ہے۔
تو رسول پاک کے حکم مناوی پر وادی جامع نظامیہ حیدرآباد آئے، جامع نظامیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں، شیخ الاسلام بھی ہیں کہ مجددوں کی بھی اصلاح کرتے نظر آتے ہیں ضرورت پڑنے کو۔ میں واقعہ نگاری میں زیادہ لے نہیں جاؤں گا، وقت کا بھی خیال کرنا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمہ یہ رسول پاک کا انتخاب ہے جو دکن کے علاقے کے مسلمانوں کی روحانی بالیدگی کے لیے، روحانی زندگی کے لیے نبی پاک نے انہیں اپنا جانشین بنا کر حیدرآباد بھیجا۔ جو مدینے میں رہنے کا ارادہ کر کے چلے گئے تھے وہاں سے واپس بھیجا۔ اور واقعی جو آدمی متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، محبت رسول میں ڈوب کر عظمت خدا کے ترانے گنگناتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کو سرفراز فرماتا ہے۔ بانی جامع نظامیہ کا تقویٰ دیکھیں گے، تقوی کی اتنی مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو سرکاری ملازمت ملی تھی۔ جامع نظامیہ کے قیام سے پہلے کی بات ہے، سرکاری ملازمت محکمہ بال گزاری میں۔ آج کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو بول سکتے ہیں کلکٹر آفس میں آپ کو نوکری تھی۔ اس زمانے کے اعتبار سے، ان کے عہدے کے اعتبار سے مناسب تنخواہ، وہ بھی سرکاری ملازمت۔ اچانک آپ نے استعفیٰ دے دیا۔ سبھی ملامت کرنے لگے کہ دیکھو قسم پرسی کا عالم ہے، فکر معاش ہے، تنگی ہے، ہاتھ تنگ ہے، ایسے میں سرکاری ملازمت کو چھوڑ دینا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس ایک سودی فائل نقل کرنے کے لیے پیش کی گئی۔ سودی معاملے کی فائل، سود کا لین دین جس میں ہو رہا ہے، ایسی فائل نقل کرنے کے لیے پیش کی گئی۔ لکھنے والے نے لکھ دیا، نقل کرنا ہے، منتقل کرنا ہے، فیل کرنا ہے۔ میرے پاس یہ فائل بھیجی گئی ہے اور جو کہ یہ سودی معاملے سے تعلق رکھتی ہے، میں اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، اسی لیے میں نے استعفیٰ دیا۔ حالانکہ وہاں سود دینے کی بات نہیں تھی، سود دینے کی بات نہیں تھی۔ دو آدمی سود دے رہے ہیں تو ان کے ہاتھ سے سودی پیسہ دے کے اس کو دینے کی بات نہیں تھی۔ معاملہ ہو چکا تھا، اس کا مسودہ تیار ہو چکا تھا، صرف اس کو نقل کرنا تھا۔ بظاہر آپ کا اس میں کوئی مالی منفعت، مالی فائدہ نہیں تھا، مگر آپ نے اس سے استعفیٰ دے دیا۔ جب یہ بات ان کے آفیسر بالا کو معلوم ہوئی، حاکم بالا کو معلوم ہوئی، تو حاکم بالا نے ان کے تختے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ دوبارہ اپنی ملازمت پر رجوع ہو جائیے، آئندہ ایسی سودی معاملے کی فائل آپ کے پاس نہیں پیش کی جائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تک آپ حاکم ہیں اس کی رعایت کی جائے گی، آپ کے بعد دوسرا حاکم آئے گا، کیا ضروری ہے کہ وہ بھی رعایت کرے؟ اب دیکھیں، سوچیں کیسا تقویٰ ہے، کیسی پرہیزگاری ہے۔ آپ آئے بانی جامع نظامیہ، حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جامع نظامیہ قائم فرمائے، دکن میں نظام کی حکومت۔ بادشاہان وقت نے آپ کی بارگاہ میں زانوئے ادب طے کیا۔ سلاطین وقت بادشاہوں کی بھی اصلاح کر رہے ہیں۔ اور حضور بانی جامع نظامیہ آپ کے اصلاحی کارناموں میں آپ دیکھیں گے ناپ تول کا آج ہمارے پاس جو نظام ہے، 100 گرام 200 گرام کا جو پتھر ہوتا ہے، آدھا کلو 1 کلو کا جو پتھر ہوتا ہے، 5 کلو 10 کلو کا جو پتھر ہوتا ہے، اس
اس کا کوئی طریقہ رائج نہیں تھا۔ حضور بانی جامع نظامیہ کا یہ مضمون فطرت ہے کہ آپ ہی نے یہ اوزان اور پیمانے مقرر کیے، یہ وزن کے پتھروں کو آپ نے روشناس کروایا، نہ صرف روشناس کروایا بلکہ پورے درس میں اس کو متعارف بھی کروایا۔ اس لیے کہ سلاطین وقت آپ کے شاگرد تھے، اب جو حکم چاہتے نافذ فرما سکتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا تو لوگ رمضان کے مہینے کا احترام نہیں کرتے تھے، دن میں بھی ہوٹلیں کھلی ہوتی تھی، لوگ بے محابہ ہوٹلوں میں جاتے تھے، کھاتے پیتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے اور اپنے روزہ نہیں رکھنے کا اعلان بھی کرتے تھے، جیسے آج کل کے زمانے میں پھر کوئی حالات آ رہے ہیں۔ حضور بانی جامع نظامیہ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے رمضان میں دن کے اوقات میں ہوٹلوں پر پابندی لگا دی۔ بہت ضروری ہوا تو دوسرا حکم یہ جاری فرمایا کہ دن کے وقت بحالت مجبوری اگر ہوٹل کھلی بھی رکھی جائے تو سامنے پردہ ڈال دیا جائے، لیکن لوگ بیمار ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، ہوٹلوں میں جا کے وہ کھاتے پیتے ہیں، تو کم از کم پردے میں ہو۔ نکاح کے معاملے میں، مہر کی رقم کے معاملے میں، شادیوں کے ہو جانے کے ایک مدت گزرنے کے بعد اگر اختلاف پیدا ہوتا تو پہلے سے کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہوتا تھا۔ سیاہ نامے کا جو اندراجات ہے، آج جو چلن ہے، یہ حضور بانی جامع نظامیہ کی دین ہے۔ حضور بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ بازار سے کچھ منگوایا، دکان سے جو چیز منگوائی وہ لائی گئی تو کاغذ میں پوڑی باندھ کر لایا گیا، جیسے کاغذ میں آپ لوگ پوڑی باندھ کے دیتے ہیں۔ جب وہ پوڑی باندھ کے لائی گئی، وہ چیز آپ نے نکال کے دیکھی تو دیکھا کہ وہ تو کاغذ کا جو ٹکڑا تھا وہ ایک پرانی عربی کتاب کا کاغذ تھا۔ جیسے ہی اس پہ نظر پڑی تو فوری طور پر آپ نے ذمہ داروں کو اس سے آگاہ کیا اور پھر اس کے بعد اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے دائرۃ المعارف النعمانیہ کے نام سے حیدرآباد میں ایک ادارہ قائم کروایا، جہاں کتابوں کی تصحیح کا بھی کام ہوتا ہے اور کتابوں کو دوبارہ چھاپا بھی جاتا ہے۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جبکہ ابھی سعودی عرب بھی تیل کی پیداوار سے محروم تھا، سعودی عرب میں غربت تھی، مفلسی اور محتاجی تھی، وہاں بھی کوئی پریس کتابوں کو، دینی کتابوں کو چھاپنے کا ابھی بنا نہیں تھا۔ تو دائرۃ المعارف حضور بانی جامعہ کے ایما پر قائم کیا گیا اور دائرۃ المعارف کی بنیاد پر حیدرآباد کی شناخت پوری عرب دنیا میں ہوئی۔ عثمانیہ یونیورسٹی یہ بھی بانی جامعہ ہی کا ایک کارنامہ ہے کہ آپ ہی نے بادشاہ کو عثمانیہ یونیورسٹی قائم کرنے کی توجہ دلائی۔ افضل گنج پر سینٹرل لائبریری جسے کتب خانہ آصفیہ کہا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر کے پرانے مخطوطات اور پرانی کتابیں جو دنیا میں دوسرے علاقوں میں نہ مل سکے دستیاب ہیں، یہ لائبریری بھی حضور بانی جامع نظامیہ مولانا انور اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کے حکم ہی پر قائم کی گئی۔ خود جامع نظامیہ میں اشاعت العلوم کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا، جہاں مختلف کتابیں اس زمانے سے آج تک چھاپی جاتی ہیں اور ان کتابوں سے علماء ماہرین استفادہ کرتے ہیں، عوام بھی ان سے استفادہ کرتی ہے۔ بے شمار کتابیں ہیں۔ تو یہ خدمات ہیں حضور بانی جامعہ کی، بانی جامع نظامیہ علیہ الرحمہ نہ صرف اپنے وقت کے مجدد ہیں بلکہ شیخ الاسلام ہیں کہ مجددوں کی بھی اصلاح فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی روحانی بالغی کے لیے، روحانی زندگی کے لیے منتخب فرمایا۔ تو جس طرح انسان جسم اور روح کا مرکب ہے،
تو یہ تو روح کا معاملہ ہو گیا. اب رہا جسم کا مسئلہ. جسم میں جو بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ڈاکٹروں کو پیدا کر دیا. اس زمانے سے آج تک ڈاکٹری چل رہی ہے اور عروج اور ارتقاء کی منزلیں مسلسل طے کرتی جا رہی ہے. انسان کے جسم کو باقی رکھنے کے لیے, صحیح سالم رکھنے کے لیے یہ ڈاکٹر ہیں, اور انسان کی روح کی بالندگی کے لیے یہ علماء کرام, علماء ربانیین جنہیں کہا جاتا ہے, جنہیں اولیاء کرام کے نام سے جانا جاتا ہے, جو دنیا کے کونے کونے میں ہر وقت پھیلے ہوئے ہیں. انہی کی اطاعت و فرما برداری کا رب تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں حکم دے رہا ہے, جس کی میں نے ابتدا میں تلاوت کی. اللہ فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت, وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, رسول پاک کی اطاعت کرو, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. اولو الامر یہی علماء کرام ہیں دینی اعتبار سے, جو تمہاری رہنمائی کرتے ہیں, جو تمہیں صحیح راستے پر چلاتے ہیں, جو تمہاری روح کو خرابیوں سے بچاتے ہیں. اللہ تبارک و یہ بانی جامع نظامیہ مولانا انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ میں نے اس لیے بھی کیا کہ دکن کے پورے علاقے پر بالخصوص بانی جامعہ کا بڑا کرم ہے, ان کا بڑا فیضان ہے. اس جامع نظامیہ کے علماء برسہ برس سے, جب سے جامع نظامیہ قائم ہوا 1292 ہجری, 1292 ہجری میں جامع نظامیہ قائم ہوا, آج 1444 ہے. مسلسل اس وقت سے آج تک جامع نظامیہ کے علماء علاقہ دکن میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم دین کی خدمت کر رہے ہیں, عوام کی خدمت کر رہے ہیں, صحیح راستہ بتا رہے ہیں, صراط مستقیم پر چلا رہے ہیں. اور ان کا عرس شریف کل احاطہ جامع نظامیہ حیدرآباد میں, کل 29 جمادی الاولیٰ کو جامع نظامیہ حیدرآباد میں حضور بانی جامعہ کا عرس ہوتا ہے. اسی مناسبت سے میں نے آج یہ تفصیلات کچھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. بہرحال بانی جامعہ کا ہم پر بڑا احسان ہے, ان کی خدمت میں جتنا بھی ہم خراج عقیدت پیش کریں, ثوابوں کی سوغات پیش کریں, کم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدار انور کو نور سے منور کر دے. الہ العالمین ان کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما. الہ العالمین ان کے صدقے میں ہم پر بھی کرم فرما, رحم فرما, ہماری پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما, جو زندہ ہیں ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین غیب سے سب کی مدد فرما, پریشانیاں سب کی دور فرما, اسلام کی عزت کی, صحت و عافیت کی سب کو زندگی عطا فرما, ایمان کی موت نصیب فرما. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین.